अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। प्रोग्राम में हम पाकिस्तान पे ज़्यादा गुफ्तगू करेंगे। अमेरिका तो रिलेट वैसे ही हो जाता है। और मुख्तसरन आज मैं खान साहब के एक इंतहाई करीबी दोस्त है, तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में से अपनी कन्वर्सेशन सुनाऊंगा जो कल मेरी उनसे प्रोग्राम के बाद हुई है। मेरे पुराने दोस्त तो नहीं कहूँगा मैं उन्हें, क्योंकि बहुत अच्छे शनास हैं, मगर बड़ा एहतराम का रिश्ता है हमारे दरमियान। नज़रियाती शदीद इख्तलाफ है, मगर हम 35 साल से एक दूसरे को बहुत करीब से बहुत खुलकर गुफ्तगू करते हैं। और वो खान साहब के अकीदतमंदों में से हैं और इन दिनों पाकिस्तान में हैं। तो मेरी पहले भी उनसे गुफ्तगू रही है, जो पहले बड़ी ऑफ द रिकॉर्ड भी रही। कल भी कोई बहुत ऑन रिकॉर्ड तो नहीं थी, मैं नाम तो अब भी नहीं लूँगा, मगर जो पिछली उन्होंने 2 साल पहले बातें की थी, अब वो मैं आज कल की गुफ्तगू के साथ उसे एलिब्रेट करने की कोशिश करूँगा। साथ में जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान में उस पर गुफ्तगू करेंगे। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ें तो प्लीज़ जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें, और मुझे भी उससे हौसला अफजाई होगी, मेरी भी हौसला अफजाई होगी, और आपको भी यकीनन नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो पहले वो फैज साहब का आज सुबह सुबह मुझे एक कथा याद आ रहा था कि हुआ है फिर से हुक्म सादिर, करें रुख नगर नगर का, दे गली गली सदाएं। मेरे दोस्त जिन्होंने मशवरा दिया था, मेरे ऑनेस्ट दोस्त, मेरे बहुत करीबी दोस्त, मैं बहुत मखसूस लोगों में उठता बैठता रहा हूँ ज़िंदगी पर, बहुत बड़ा हल पब्लिक रिलेशन का बिज़नेस में रहा, मगर मेरे दोस्त बड़े मखसूस हैं, जो मेरे क्रिटिक भी हैं, मेरे वेल विशर भी हैं, और बल्कि बाद मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं उनसे लर्न करता हूँ, वो मेरी जन्मदम पे तनकीद भी करते हैं। उनका कहना ये है कि देखो, तुम एक शाये आदमी हो, तुमने अपने आप को कभी प्रमोट नहीं किया, और तुम एक नया काम लेकर आए हो। जब तक तुम इसे अपने आप को प्रमोट नहीं करोगे, तुम्हारे शो की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। पहले अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा, मानो या ना मानो। तो फिर मुझे ये ख्याल आया कि मैं बरसों से एक बात कहता हूँ मुसलमानों के बारे में, कि मुसलमानों का जो अल्लाह है ना, हमारा आपका, वो दुनिया का सबसे मॉडर्न अल्लाह है, जो कहता है कि मैं तुम्हारी शहरक के करीब हूँ। इससे ज़्यादा इंसानी बदन में, इंसानी जिस्म में कोई चीज़ करीब नहीं है। फिर वो कहता है कि मैं तुम्हारी ब्लड सर्कुलेशन में दौड़ता हूँ। कि ब्लड सर्कुलेशन में दौड़ने का मतलब ये है कि ज़िंदगी वही है, और तुम सोच भी नहीं पाते, मुझे पता होता है। वाह! वो अल्लाह जो हमारी शहरक के करीब है, हमारी ब्लड सर्कुलेशन में दौड़ता है, और हम सोच भी नहीं पाते, उसे पता होता है कि हम क्या सोचने जा रहे हैं। वो अल्लाह कहता है कि चिल्ला कर अजान दो, तब मानूंगा, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मतलब शहरक से करीब, ब्लड सर्कुलेशन में दौड़ने वाले, और हमें सोचने से पहले, हमारे सोचने से पहले ये जानने वाले कि हम क्या सोच रहे हैं, उसे हमारी दिल के अंदर रहने वाली ख्वाहिशात कि हम उससे कितना प्यार करते हैं, वो हम पर एतबार करने को तैयार नहीं है। वो कहता है चिल्ला कर आज़ान दो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और फिर नियत बांधो, उसमें मुझे याद करो और मेरा नाम लो कि मेरे नाम से तुम इबादत करने जा रहे हो। और फिर रुकू में जाओ, सुबहान रब्बी अल-अज़ीज़, सुबहान रब्बी अल-अज़ीज़, सुबहान रब्बी अल-अज़ीज़ करो, और फिर आखिरी हद तक लेकर जाता है कि सजदा करो और सुबहान रब्बी अल-आला पुकारो। ये क्या है? सब मीडिया है। स्पीकर, अजान, तकबीर, सब मीडिया है। मगर मुसलमान मीडिया पे ही बहुत कम यकीन रखते हैं। मैंने 27 साल अखबार निकाला पाकिस्तान पोस्ट के नाम से, नॉर्थ अमेरिका में, लॉस एंजलिस से मियामी तक और कनाडा में। और मुझे फ़ख्र हासिल है कि मैंने पाकिस्तान के लास्ट 35 ईयर में, 40 ईयर में सारे प्राइम मिनिस्टर्स का, प्रेसिडेंट्स का ऑलमोस्ट सबका इंटरव्यू किया है। और नजमुद्दीन शेख से लेकर हुसैन हक्कानी तक, और हुसैन हक्कानी से एजाज़ चौधरी तक, जितने अमेरिका में एम्बेसडर आए, मेरा नहीं ख्याल है कि किसी ने उनका कंटिन्यू इंटरव्यू किया हो, न्यूयॉर्क के कौंसल जनरल हों, मतलब। मगर मैंने किसी के साथ तस्वीर भी नहीं कभी खिंचवाई। जमाली साहब, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मेरे दोस्तों में शामिल थे, मेरे वेल विशर थे, मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने उनका
ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان. پہلے تو میں بتا دوں کہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان اوتھ اٹھانے کے بعد انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق پارلیمنٹ ہاؤس سے ہی مجھے فون کر کے پہلا انٹرویو دیا. بے نظیر کے بارے میں میری رائے ہے، میرا تھاٹ ہے، مے بی آئی ایم رانگ، میرا گمان ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں ان کے انٹرویو میں نے کیے ہیں، مور دین 3 ڈزن، چھوٹے بڑے مختصراً، بہت ڈیٹیل سے. آصف زرداری کا بھی انٹرویو میں نے کیا ہے، عمران خان صاحب کے میں نے 3 انٹرویو کیے ہیں، اور یہی میرے شناسہ، میرے دوست، میرے ساتھی پرانے، ان کی محبت سے اور ان کی وجہ سے. تو میرے دوستوں کہہ رہے ہیں کہ آئی شوڈ پروموٹ مائی سیلف فرسٹ آف آل، کہ میں نے اخبار نکالا، ایک ایسا اخبار جس نے یہ 4-5 ماہ پہلے بتا دیا نواز شریف کو کہ تمہاری حکومت جانے والی ہے اور بلخ شیر مزاری جو ہے وہ نیا پرائم منسٹر ہوگا. میں نے اپنے ہی دوست میر ظفر اللہ خان جمالی کی حکومت کی جانے کی پیشن گوئی پاکستان پوسٹ میں 4 ماہ پہلے کر دی، مارچ میں، میرے خیال میں مارچ، اپریل، مئی، جون، ہاں 4 ماہ پہلے، کہ جون میں آپ کی حکومت انہی الزامات کے تحت جائے گی اور آپ فارغ ہو جائیں گے، جس میں انہوں نے کہا مجھ سے کہ دوستوں سے یہی امید ہوتی ہے. تو میں نے جواباً کہا کہ سر میں تو آپ کو وارن کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں پیشگی، کہ اگر آپ کوئی حفظ ما تقدم کر سکتے ہیں تو بتا لیں، یہی میرا کام ہے. مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے 21 مارچ 2004 کو پاکستان پوسٹ میں یہ خبر چھاپ دی تھی کہ اسامہ پاکستان میں ہے اور ہماری فوج کی نگرانی میں ہے. تو جب وہ مارے گئے تو مجھے نیو یارک ٹائم نے فون کر کے کہا وہاں میرے دوستوں نے کہ ہم آ رہے ہیں تمہارا انٹرویو کرنے. تو میں نے کہا مجھ پہ، میرے خاندان پہ رحم کرو، میں اس خبر کا کریڈٹ لینے کو تیار نہیں ہوں. تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ، بہت سے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ یہ بندہ ہے کون. تو جناب میں 36 ایئر سے جرنلزم کر رہا ہوں، یہ میرا چھوٹا سا تعارف ہے، اور مجھے امریکن کینیڈین پاکستانی کمیونٹی میں جو متحرک سیاسی سماجی کارکن ہیں تقریباً سب جانتے ہیں، اچھے برے نام سے. بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. پہلا موضوع تو یہ ہے کہ جی ایک کنٹروورسی پھیل گئی ہے پاکستان میں، جو پاکستان کے سٹائل ہیں سوشل میڈیا کے اسپیشلی، اور جو ہم جتنے کیوریس ہیں، جو انسیکیور سوسائٹیز ہوتی ہیں ان میں یہ عام ہوتا ہے کہ جی ٹرانسفر تو ہو گئے DGISI کے، پشاور کور کمانڈر بھی لگ گئے، کراچی کے کور کمانڈر سعید، جنرل سعید، جو کہتے ہیں کراچی والوں سے جب DG رینجر تھے کہ پہلے پاکستانی بنو پھر مسلمان بنو. جو کراچی والے جو اردو اسپیکنگ ہیں وہ تو پاکستانی بنے، باقی سب پنجابی رہیں، سندھی رہیں، پٹھان رہیں، بلوچ رہیں، مگر اردو اسپیکنگ کے پاس تو کوئی اور راستہ ہی نہیں نا پاکستانی بننے کے علاوہ. تو سب کے ٹرانسفر تو ہو گئے، مگر کنٹروورسی پھیلا دی گئی کہ جی یہ تو آپ سب کو پتہ ہے کہ 2 گھنٹے تک جو ہے، جبکہ پہلے ٹریڈیشنلی کہ DGISI جب جاتا تھا تو نئے کا نام ساتھ ہی آ جاتا تھا، مگر اس بار 2 گھنٹے کے بعد نام آیا. تو اب کہا جا رہا ہے کہ جی عمران سائن کرنے پہ تیار نہیں ہے اور ان کی مرضی کے خلاف DGISI آئے، جو میں نے آپ کو کل بتایا، کل میں نے نرم ہمبل لہجے میں بتایا تھا کہ جی باجوہ کے کہنے پر وہ آئے. واللہ علم بالصواب سچ کتنا، مگر جو میڈیا میں خبریں چھپی ہیں کہ یہ جو ٹرانسفر ہوتے ہیں یہ ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہوتے. آج جو نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ISI کی چیئر پر محترم جنرل فیض حمیدی بیٹھے ہیں، جو یقیناً بالکل نارمل تھا کہ ابھی 10-15 دن لگیں گے جانے میں اور ایک دوسرے کو چارج دینے میں. تو ایک تو یہ خبر ہے. اور پھر کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر یہ جو آرمی چیف کا نیا ترازہ کھڑا ہو گیا ہے کہ جی جنرل فیض حمید ہوں گے، ایک تو اس سے فوج میں کیاس پھیلے گا، جو سینئر ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہوں گے، اور دوسرے وہ جتنے متنازع ہو چکے ہیں، کیا پاکستان کی منظم متحد ایک یونائٹ فوج یہ برداشت کر سکتی ہے، یا یہ ملک کے وقار کا جو ایشو ہے وہ یہ افورڈ کر سکتا ہے. تو یہ کنٹروورسی پاکستان میں آج آپ نے سن لی ہوگی. اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف. خان صاحب کے ایک بہت پرانے دوست ہیں جنہوں نے PTI کی میں کہوں گا بنیاد رکھی امریکہ میں. یہاں سے امریکہ سے اگر بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف امریکہ میں اصل میں بیٹھ کے بنی تھی. اور یہ جو شوکت خانم کا چندہ لوگ جمع کرتے تھے، یہ وہ کہتے ہیں نا جان ایلیا کہا کرتے تھے کہ یہ پاکستان علی گڑھ کے لونڈوں کی شرارت ہے. تو تحریک انصاف جو ہے بیسیکلی شوکت خانم کا چندہ جمع کرنے والے امریکہ کے پاکستانیوں کی شرارت ہے. تو کل میرے پروگرام کے بعد ان کا فون آ گیا
اچھا میرا ان سے ہمیشہ سے اختلاف رہا ہے، بہت ایک دوسرے سے احترام کا رشتہ ہے، مگر ایک دوسرے پہ طنز کرنا گفتگو میں. تو انہوں نے کہا وہ بہت بیمار رہے ہیں پچھلے دنوں اور پاکستان میں 1.5 سال سے. تو انہوں نے کہا یار تیرے پاس کوئی اور ٹاپک نہیں ہے، وہی فوج کو برا کہنا، وہی عمران کو برا کہنا. تو 35 سال سے عمران کو برا کہہ رہا ہے، مگر عمران دیکھ پھر بھی وزیر اعظم بن گیا. تو میں نے کہا بن گیا. پہلے میں یہ بتا دوں آپ لوگوں کو کہ خاصا میرے رومانس کی حد تک کرکٹر رہے ہیں ہیرو کے طور پہ، کہ ان کا گلیمر، ان کی جوانی، ان کی خوبصورتی، ان کا کھیل کا اسٹائل، مگر ایز اے پولیٹیشین میں نے انہیں کبھی نہیں مانا. اس کی وجہ ہی بتاتا ہوں. یہ جن صاحب کا میں ان کے دوست کا ذکر کر رہا ہوں، ایک نارمل امریکن پاکستانی ہیں، 40-42 سال سے رہتے ہیں، اور اب پاکستان میں ان دنوں، اور خان صاحب کے زیر نگرانی ہے کہ خان صاحب نے ان سے کہا ہوا ہے کہ تم واپس نہیں جاؤ گے. اور یہ بات مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ درست ہے، انہوں نے ایگزوریٹ نہیں کیا. پچھلے دنوں وہ کھڈے لائن بھی لگے رہے ہیں گو کے. تو انہوں نے مجھے ابھی 1.5-2 سال پہلے ایک گفتگو میں کہا تھا کہ دیکھیں، میں نے کہا آپ کو کیوں سائڈ پہ کر دیا؟ تو کہنے لگے خان صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی آئیڈیلسٹک لوگوں کی اب ضرورت نہیں ہے، وہ ابھی خاموش بیٹھے ہیں. اس ملک میں اقتدار پیسے کے بغیر نہیں آتا. اگر تمہارے پاس تمہاری جیب میں 2 کروڑ روپے ہیں، ایک جلسے پہ 2 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں، تو یہ الیکٹریبل جو ہیں، جو پیسے والے ہیں، یہی آ کے مدد کریں گے تو ہم آگے بڑھیں گے. انہوں نے کل اس بات کو پھر دہرایا کہ ہاں یہ درست ہے. مجھ سے خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ تمہاری جیب میں اتنے پیسے ہیں کہ ہم پارٹی رن کر سکیں، تو ان لوگوں کی ضرورت پڑے گی. کل انہوں نے بتایا کہ اس ملک میں اتنا گند ہے، لوگوں میں اتنی جہالت ہے اور اتنی لاپرواہی، بے اطلاعی اور ان اویئرنیس ہے کہ کم از کم خان صاحب کو 20 سال چاہیے. یہ 2-4 سال کا گند نہیں ہے، اور خان صاحب کو یہ 20 سال ملنے چاہیے ہر صورت میں. اور خان صاحب 2023 میں یہ سب ثابت کریں گے کہ وہ ٹیم بھی چینج کریں گے. انہوں نے اپنے منہ سے اقرار کیا کہ خان صاحب اس وقت موجود جو ہیں، جو حکومت ہے، بیسیکلی خان صاحب کیچڑ میں پھنسے ہوئے ہیں. مطلب وزراء جو ہے وہ کیچڑ کے طور پر قرار دیے گئے کہ یہ تو سب کیچڑ ہے. مگر 2023 میں آفاق، یہ تو میرا لکھ کے رکھ لو جو میرا بیان آج کا، کہ یہ موجود لوگ جو ہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا. خان صاحب کہتے ہیں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا. مگر مجھے یہ بات پتہ ہے، وہ خان صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں میرے دوست، کہ مجھے پتا ہے کہ ان میں سے 3-4 ایسے ہیں جو اپنا راستہ بنا کے پھر بھی ساتھ رہیں گے. خان صاحب کی کوشش یہ ہوگی ان میں سے کوئی نہ رہے. پھر ان کا کہ یہ اسمبلی ہے. میں نے کہا جمہوریت کا کیا ہوگا؟ کہنے کہ جمہوریت، اس ملک میں جمہوریت ہے، یہ اسمبلی ہے. ان کے یہ جو ایم این ایز ہیں، ان کو تو یہی نہیں پتا کہ ایم این اے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسمبلی کیا ہوتی ہے، آئین کیا ہوتا ہے. یہ سب کچرا ہے اور انہیں فارغ کیا جائے گا. تو میں نے کہا پھر ہوگا کیا؟ کہاں سے لوگ آئیں؟ کہہ رہے بس دیکھتے جاؤ، ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگا، اور خان صاحب تبدیلی لا کر دکھائیں گے. تو میں نے کہا آپ نے ابھی اپنے منہ سے مانا کہ خان صاحب کچرے میں پھنسے ہوئے ہیں، کیچڑ میں گرے ہوئے ہیں. تو آپ وہی بات کہہ رہے ہیں جو میں اکثر کہتا ہوں اور لوگ کہتے ہیں کہ چوروں کا سردار نیک آدمی ہے، اس لیے برداشت کرو. کہنے کہ خان صاحب نیک تو ہے نا، مانتے ہیں نا آپ، انہوں تو کرپشن نہیں کی نا. پچھلے جانے والوں نے جو اتنا لوٹ مار کی ہے، یہ اس سے بہت کم کر رہے ہیں. اچھا یہ مجھے ایک اور ذریعے نے بھی تصدیق کی کہ خان صاحب نے پچھلے دنوں کہیں کہا کہ ٹھیک ہے کرپشن ہوگی، مگر جو جانے والے ہیں ان سے تو کم ہی کر رہے ہیں نا. آپ خود فیصلہ کریں اس روشنی میں کہ خان صاحب کے ارادے کیا ہیں. نہ وہ جمہوریت کو مانتے ہیں، نہ اس پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں ان پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے، اور ایم این اے کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اور 2023 میں سب کچھ بدل جائے گا. اب نئے ڈی جی آئی ایس آئی کو دیکھیے، پشاور کے نئے کور کمانڈر کو دیکھیے کہ یہ کیا کہ جناب وہ نئے وہی آئیں گے آرمی چیف کے طور پہ، اور یہ نان پولیٹیکل ہیں اور سائن نہیں ہو رہے ہیں، باجوہ الگ ہو گئے ہیں. یہ سچ جھوٹ کا مجھے نہیں پتا. مگر ساتھ میں کل مجھے کچھ دوستوں نے یہ بھی فون کیا، یہ بھی بتایا کہ آپ نے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی جو تعریفوں کے پل مانے ہیں، آپ اللہ اور آپ کے درمیان کا معاملہ ہے کہ اس کی بنیاد کیا تھی، مگر یہ سچ نہیں ہے. بطور ڈی جی آئی ایس آئی بلوچستان، ڈی جی رینجر بلوچستان، ان کے کارناموں کی طویل تفصیل ہے. اور کراچی کے کور کمانڈر کے طور پہ بھی کراچی میں جو لوگ ان سے انٹریکٹ کرتے رہے اور جو ان کے اقدامات ہیں، تو میں نے کہا یار میرے علم میں نہیں ہے، اور جو سچی بات ہے مجھے کسی نے نہیں بتایا.
تو ایک بہت ہی سیزنڈ پاکستان کے پولیٹیشین نے مجھ سے کہا کہ آفاق صاحب ایک لمحے کو مان لیں یہ آدمی بہت درست ہوگا، بہت اچھا ہوگا، مگر جب ادارے کا اسٹرکچر کچھ اور کہتا ہو، اس کی ڈیمانڈ کچھ اور ہو، تو ایک فرد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو یہ خیال و خواب ہے کہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ڈی پولیٹیسائز ہو جائے گی اور یہ معاملہ جو ہے ایک نیوٹرلزم کی طرف چلا جائے گا۔ تو میں ابھی اس بحث میں نہیں پڑوں گا، مگر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب اور کچھ لوگوں نے کہیں یہ طے کر لیا ہے کہ یہ اقتدار کنٹینیو کرے گا اور ایک خاص اسٹائل میں کرے گا، ڈیموکریسی اگر ہوگی بھی تب بھی نہیں رہے گی۔ میں اس کے ساتھ ہی آج اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ لوگ اس پہ سوچیں، اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ساتھ میں آخر میں یہ بتا دوں کہ میرے ایک انڈین دوست نے کہا ہے کہ جی میں مڈل کلاس کو ایکسپلین کروں انگریزی یا ہندی میں کہ وہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو مجھے ہندی تو اتنی آتی نہیں ہے، بلکہ میں اس بات پہ ہمیشہ سے ناراض ہوں کہ امیتابھ بچن نے ہندوستان میں اردو کا ستیہ ناش کیا، اور انڈین جو اردو سب کو سمجھ میں آتی تھی، سب بول لیتے تھے، فلم کی زبان آج بھی وہی ہے، مگر امیتابھ بچن نے ہندی بول کے، اور یہ اس کا احساس مجھے عمران خان کے یہاں شوکت خانم کا جو فنڈ ریزنگ تھا اس میں یہی میرے دوست ان کے وجہ سے میں انوائٹڈ تھا، وہاں میں نے امیتابھ بچن کا انٹرویو بھی کیا تھا کہ 250-300 یہ ارلی 90s کی بات ہے یا بالکل لیٹ 80s کی بات ہے کہ امیتابھ بچن نے کوئی 250, 300, 400 پاکستانیوں کی موجودگی میں تقریر کی، وہ پیور ہندی میں کی جس کا ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا کسی کے۔ تو اس کے بعد میں نے امیتابھ بچن کا انٹرویو بھی کیا تھا۔ خیر، تو میں مختصراً یہ بتا دوں کہ جو میں نے کل بتایا اس میں یہ ہے کہ the family who make $50,000 to $135,000 a year and has one house, own house, 1 or 2 cars, and can pay the children college and school fees, and they have a sense of security and some investment or money in the deposit or active in the community, and they have a facility to get to holidays twice a year and go outside and they feel secure, something like that. So that's called the middle class family. تو آج کا پروگرام اس پہ ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔